आधे घंटे बाद वो दोनों इस अपार्टमेंट के सामने गाड़ी खड़ी किए उसमें बैठे थे। जाओ तुम चेक करके आओ, मैं देखता हूँ। माहिर ने उसे जाने का इशारा किया। यामीन ने अपनी गन लोड की, पॉकेट में डालकर गाड़ी से उतरकर वो अपार्टमेंट की जाने बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो लॉक था। चाबी निकाल कर घुमाई। एहतियात से अंदर की जाने बढ़ा जहाँ खामोशी का राज था। आहिस्ता कदमों से चलता आगे बढ़ा। कोई भी मौजूद नहीं था। चारों जानिब घूम फिर कर देखा, सब कमरे खाली थे। बेडरूम की जानिब बढ़ा। सब कुछ अपनी जगह था। कहीं कोई चीज़ बिखरी नहीं थी जिससे अंदाज़ा होता कि यहाँ किसी को अगवा की कोशिश की गई हो। आखिर कोई तो चीज़ अपनी जगह से खिसकी होती, मज़ाहमत की कोई तो निशानी होती। वो सिटिंग रूम में खड़ा हर चीज़ को बार बार गौर से देख रहा था। एकदम निगाह कारपेट पर गिरी, किसी चीज़, चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। झुक कर उठाया, हाथ में पकड़कर सीधा हुआ, बेयकीनी से हाथ में पकड़ी इस चीज़ की जानिब देखा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अर्पिता इस शख्स की तहवील में होगी। तेज़ी से बेडरूम में मौजूद अलमारी की जानिब बढ़ा। वो तमाम कागजात भी गायब थे। अब तो उसकी शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। इश्तियाल था कि बढ़ता चला जा रहा था। तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी में आकर बैठने तक वो अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पा चुका था। क्या हुआ, कोई क्लू मिला? माहिर ने इस्तफार किया। हाँ, मगर अभी तुम्हें नहीं बता सकता, यामीन ने बेलचक अंदाज में कहा। माहिर ने फिर दोबारा कोई सवाल नहीं किया। वो कभी भी यामीन को कुरेदता नहीं था। वो जानता था कि यामीन को इस बात से शदीद चिढ़ है। अब कहाँ जाना है? माहिर ने उसे खामोश देखकर सवाल किया। घर, यामीन ने फिर से सपाट लहजे में कहा। ठीक है। माहिर ने गाड़ी का रुख यामीन के घर की जानिब मोड़ी। यामीन और अर्पिता के जाली निकाह को 4 महीने का अरसा गुजर चुका था। अब तो यामीन के वापस जाने के दिन करीब ही थे। पाकिस्तान जाने से पहले वो कुछ शॉपिंग करने निकला। अर्पिता भी उसके हमरा थी। एक कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेकर पीते हुए वो दोनों लंबी सी सड़क पर बेफिक्री से चलते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। आप सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ियों के बारे में मैंने सुना है कि उनकी एजेंसियों से भी काफ़ी ताल्लुकात होते हैं। यमीन बहुत दिनों से इसी सवाल की उम्मीद कर रहा था। जब से उसने अर्पिता से निकाह किया था तब से अब तक वो उसकी गैर मौजूदगी में फ्लैट का एक एक कोना छान चुकी थी। उसकी हर वार्डरोब और हर दराज को भी देख चुकी थी, मगर कहीं से ऐसा कोई सुराग न मिला था जो यामीन के एजेंसियों के साथ किसी भी ताल्लुक़ का राज फाश करता। अर्पिता इस बात से बेखबर थी कि जिस दिन यामीन ने उससे निकाह किया था उससे पहले ही यामीन ने अपने हर तरह के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इस फ्लैट से कहीं और मुंतकिल कर दिए थे। ना सिर्फ ये, बल्कि हर कमरे में माइक्रो कैमरे भी लगा दिए थे जिनको उसने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था। वो बासानी अर्पिता की नकलो हरकत अपने मोबाइल में देखता था। ज़रूरी तो नहीं होता, क्योंकि मुझ जैसे बेज़र से सहाफ़ी ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ ताल्लुक़ इस्तवार नहीं करते। वैसे भी पाकिस्तान के हालात से सभी बाखबर हैं। कब किस बंदे को एजेंसियों वाले उठा ले जाएं हमें पता भी नहीं चलता। तो अब ऐसे हालात में मुझ जैसा शरीफ बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यामीन अपनी मुस्कुराहट बड़े तरीके से छुपा कर जवाब दिया। आपको कोई ऐसा दोस्त जो इन एजेंसियों से ताल्लुक़ रखता हो? उसने फिर से सवाल किया। आप क्यों ये सवाल कर रही हैं? किसी एजेंसी वाले के मुतल्लिक मालूमात चाहिए क्या? अर्पिता के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अचानक इतनी बड़ी बात पूछ लेगा। उसने फ़ौरन अपने तजस्सुस को दबाया कि कहीं उसे शक न गुजरे। सरेंदर के मुसलसल दबाव की वजह से वो परेशानी में अपना आप उस पर आशिकार कर रही थी। वो बेवकूफ़ी में उसके हाथ अपनी असलियत का सिरा थमा रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैंने सुना है कि आपके यहाँ एजेंसियों के लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। जैसा आपने कहा कि किसी भी बंदे को उठा ले जाते, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं? उसने लहजा सरसरी बनाकर बात ही पढ़ दी। नहीं, मेरे ख्याल में कोई ना कोई वजह तो होगी कि वो इस तरह लोगों पर हाथ डालते हैं। और अगर ये सब इतना ही गैर कानूनी होता तो अमेरिका कब का हमें तालिबान की तरह और भी बड़ा दहशतगर्द बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। यामीन के लहजे में तलखी झलकी। हम ये क्या टेंस बातें लेकर बैठ गए? छोड़े परे, आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। यामीन की बात पर लाजवाब होती वो मौजू ही बदल गई। इतनी क्या जल्दी है? बस कुछ दिनों में पाकिस्तान जा रहे हैं तो मिल लेना। यामीन ने कॉफ़ी का आखिरी सुप लेकर कड़वाहट अंदर उतारी। यामीन नीचे आया। समीन खाना लगा चुकी थी। खाना खाए बगैर घर से निकलने की कोई सूरत नहीं हो सकती थी। मजबूरन उसे डाइनिंग टेबल पर बैठना पड़ ही गया। समीन ने इंटरकॉम से फराल को भी नीचे आने का कहा। कुछ देर बाद ही गायब दिमाग से फराल डाइनिंग हॉल में यामीन के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। यामीन ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। इस वक्त यामीन को उसकी मौजूदगी से सख्त उलझन हो रही थी। उसे मना तो कर दिया था, मगर उम्मीद नहीं थी कि वो यामीन के मुतालिक इतने बड़े राज को राज रखेगी। क्या बात है फराल, खाना डालो बेटे। वो यकटीक मेज़ पर किसी चीज़ को घूर रही थी। खाली खाली नज़रों से समीन को देखा, जैसे समझ न पा रही को वो क्या कह रही है। फराल, अब की बार ज़का ने भी उसे ज़ोर से आवाज़ दी।
یمین اس سب منظر سے بے نیاز کھانا کھانے میں مگن تھی۔ جی چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کھانا شروع کریں؟ زکا نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ کر ٹوکا۔ جی میں لیتی ہوں۔ وہ بکھلا کر پلیٹیں ادھر سے ادھر کرنے لگے۔ اب کی بار سمیر نے غور سے اس کی شکل دیکھی اور پھر ایک نظر رغبت سے کھانا کھاتے یمین کو دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ انہوں نے شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے حلق میں ماں کے سوال پر نوالا پھنستے پھنستے رہ گیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ نظر چرائی۔ ویسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا جیسا ماں سمجھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب کی بار فرحال کھانا شروع کر چکی تھی اور یمین کی بھوک اڑ گئی تھی۔ آپ کے خیال میں نے اس کو آتے ہی مار لگائی ہے؟ حد ہوگی ممی، آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ یمین نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ تو پھر یہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ تو اس سے پوچھئے۔ یمین نے خون آشام نظروں سے فرحال کو دیکھا۔ نہ جانے ڈرامہ کر رہی تھی یا یمین کی اصلیت جان کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ تائی اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، کھانا کھا کر پھر کوئی ٹیبلٹ لیتی ہوں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فرحال نے بات بگڑتے دیکھ کر جلدی سے معاملہ سنبھالا۔ بس میری بات پر ہی یقین نہیں آئے گا، 3 دن بعد آئے اور آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ یمین پہلے ہی فرحال والی بات پر غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ اب سمین کے تفتیشی انداز نے غصے کو ہوا دے دی۔ آخری نوالا زہر مار کر کے کھاتا تیزی سے کرسی دھکیل کے کمرے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ آپ بھی حد کرتی ہیں۔ زکا نے سمین کو افسوس سے دیکھا۔ اب ماں کے پوچھنے پر یوں آگ بگولا ہونے کی کیا تک ہے؟ سمین نے سر جھٹکا۔ وقت کی نزاکت دیکھ لیا کریں، ابھی تو وہ آیا تھا اور آپ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ گئی۔ زکا نے دھیمے انداز میں انہیں سمجھایا۔ ایک تو مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی، اب نہ جانے کہاں نکل گیا۔ آپ اس کا پتہ کروائیے، کسی خطرناک گینگ کے ساتھ تو نہیں شامل ہو گیا؟ مجھے اس لڑکی کا خطرہ لگا رہتا ہے، بہت مشکوک حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ یمین کی گاڑی کی آواز سن کر سمین سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے خدشے بتانے لگی۔ ابھی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ فرحال کو اچھو لگ گیا۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا ISI کا ایجنٹ ہے۔ سمین کی باتوں پر یہی سوچ کر فرحال کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ پانی پیو۔ انہوں نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر فرحال کی جانب بڑھایا۔ یمین گاڑی دوڑاتا زکا کے پرانے گھر پہنچا، جہاں فرحال نے ارپیتا کو رکھا ہوا تھا۔ گاڑی دروازے پر روک کر مین گیٹ کا تالا کھولا۔ یہ گھر پچھلے 10 سال سے بند تھا اور فرحال نے 2 دن سے اسے پھر سے آباد کر دیا تھا۔ فرحال کا سوچتے پھر سے شدید غصہ اودھ کر آیا۔ گیٹ کا تالا کھول کر چابی سے لاک کھولتا اندر کی جانب بڑھا، جہاں ہو کا عالم تھا۔ سوئچ بورڈز آن کیے۔ گھر پرانے طرز پر بنا ہوا تھا، جس میں صحن، پھر برآمدہ اور پھر کمرے شروع ہوتے تھے۔ ایک کمرے میں لائٹ جلتی نظر آئی۔ یمین اسی کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر لگا قفل کھولا تو سامنے بیڈ پر نڈھال سی ارپیتا گٹھڑی بنی نظر آئی۔ ارپیتا اسے آوازیں دیتا یمین اندر کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ وہ نہ جانے بھوک سے نڈال تھی یا فرحال نے اس پر تشدد کیا تھا۔ یمین نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، مگر وہاں کسی تشدد کے نشان نہیں تھے، جس کا مطلب تھا وہ بھوک سے ہی نڈال تھی۔ ارپیتا میں یمین ہوں۔ اسے ہاتھ لگائے بنا وہ پاس کھڑا بس آوازیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ آ جائے گی، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ خوف سے خود میں سمٹتے ہوئے بولی۔ وہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ہیبت ناک بھی ہے، یمین نے خود سے کہا۔ کوئی لڑکی یہاں نہیں ہے، میں ہوں یمین۔ یمین نے اسے فرحال کی غیر موجودگی کا یقین دلانا چاہا۔ نہیں، وہ پھر آ جائے گی۔ وہ اب بھی خوف کے زیر اثر تھی، بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، فرحال کس انداز میں اسے خوف زدہ کیا ہے؟ ایسے تو دشمن بھی ایبک کے نام سے نہیں کانپتے جیسے یہ آپ کے نام سے کانپ رہی ہے۔ یمین نے دل ہی دل میں فرحال سے مخاطب ہوا۔ اب کی بار ارپیتا کو اس کے حال پر چھوڑ کر فرحال کو فون ملاتا باہر آیا۔ ہیلو، کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہیں کرنٹ ورنٹ تو نہیں لگا دیا؟ دوسری جانب سے فون اٹھاتے یمین شروع ہو گیا۔ اتنے خوفناک کام آپ کو ہی مبارک ہو، بس 1-2 گن کے بٹس مارے تھے اور گولی ہوا میں چلا کر بتائی تھی کہ یہ گولی اس کے سینے میں بھی اتر سکتی ہے۔ اگر آپ سے ملاقات اور اس جعلی شادی تک کا قصہ اور وجہ نہ بتاتی تو… وہ تیزی سے بولی۔ یمین کو کچھ دیر پہلے کیے جانے والے غصے نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ واہ کیا بات ہے، ایک گولی پھر میرے سینے میں بھی اتار دینی تھی۔ آپ کو میں جتنا ان معاملات سے بچانا چاہ رہا ہوں، آپ اتنا ہی انوالو ہو کر میرے لیے مسئلے پیدا کر رہی ہو، یمین جل کر بولا۔ اور آپ کی وہ چھوئی موئی حسینہ، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سریندر کون ہے؟ اور یہ اس کی ستیلی بیٹی آپ کے ہی پیچھے کیوں لگ گئی ہے؟ اور کوئی ISI کا ایجنٹ نہیں ملا اس کو؟ فرحال کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ ایبک والے شوق سے باہر آ چکی ہے۔ نہیں، اور آپ میری بات اب کان کھول کر سن لو، کچھ دن آپ نے گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنا، اور اگر نکلی تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ میری اس بات کو احتیاط، دھمکی یا کچھ بھی سمجھ لو، جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یمین ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔
آپ کیا اب اس چڑیل کے ساتھ رہیں گے؟ اس کی صحیح وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، باراتی بلا کر ڈانس کروں گا، جو کہہ رہا ہوں وہ سنا ہے کہ نہیں؟ یامین چلایا۔ سن لیا ہے، ہو جائے گا عمل بھی، فرال منہ بنا کر بولی۔ یامین نے کچھ بھی مزید کہے بنا کال کاٹ دی۔ ماہد ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ کھانا کھا کر ابھی وہ لیٹنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ موبائل پر یامین کی کالنگ دیکھ کر بے صبری سے اٹھایا۔ ہیلو، خیریت؟ تمہاری بہن کے کارنامے کب ختم ہوں گے؟ یامین بھرا بیٹھا تھا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ بیڈ پر بیٹھتے ماہد چوکنا ہوا۔ یامین نے ماہد کو الف سے یہ تک تمام قصہ کہہ سنایا۔ اف خدایا، تم نے ایک لگانی تھی اسے۔ فرال کی حرکتوں کا سن کر ماہد کو بھی شدید غصہ آیا۔ خیر جو کچھ بھی ہو جائے، اتنی گھٹیا حرکت میں نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ وہ باہر نکلے گی، اور ضرور نکلے گی۔ گھر کے باہر تو میں نے سیکیورٹی لگا دی ہے۔ سریندر کے لوگ ہم وقت اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ تمہارے بندے کو فاتح کے ساتھ مل کر اس نے بے ہوش کر دیا، مگر وہ بے وقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے علاوہ سریندر کے بندے بھی اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ سب اب فرال کے حلیے سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ یامین کی باتیں ماہد کو وحشت میں مبتلا کر رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے۔ تم کہتے ہو تو اسے میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے؟ یہاں ہم سب کی نگرانی میں رہے گی تو باہر نہیں جا سکے گی، وہاں تو دن بھر صرف تائی ہوتی ہیں اور تایا جان آفس۔ ماہد کا مشورہ اس کے دل کو بھی لگا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، تم کل صبح ہی اسے لے جاؤ، بلکہ تم نہ لینے جانا، کسی اور کو بھیج دو، تمہارے ساتھ تو وہ کبھی نہیں آئے گی۔ یامین فرال کی ماہد سے ناراضگی کے بارے میں بہت اچھے سے واقف تھا۔ ٹھیک ہے، میں بابا کو کہوں گا، وہ لے آئیں گے، مگر اسے یہ کہہ دینا کہ منہ ڈھام کر آئے۔ تمہاری تو کچھ سن ہی لیتی ہے، مگر میری تو بالکل نہیں سنتی۔ ماہد کی بات پر یامین فقط ہوں کہہ کر رہ گیا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ ماہد کے سوالی انداز پر یامین حیران ہوا۔ تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ میں نے اب تک تم سے کبھی نہیں پوچھا کہ ارپتا سے شادی والا ڈرامہ تم نے کیوں پلے کیا؟ کیا آج اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہو؟ ماہد نے بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کیا۔ یار اصل میں ہمارے ٹی وی پر آنے والے پروگرام کی وجہ سے سریندر شک میں مبتلا تھا کہ میری ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور تم جانتے ہو یہاں کچھ صحافیوں کے ان کے ساتھ واقعی تعلقات ہیں، اور وہ میرے ذریعے ایبک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے ارپتا سے دوسری ملاقات میں یہ شک ہو گیا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا۔ ہاں، اس شادی والی کہانی کی اصلیت ابھی تک نہیں بتائی۔ اصل میں ارپتا کے ذریعے سریندر تک پہنچنا چاہتا تھا، اور وہ ایسے انداز میں کہ سریندر کو شک بھی نہ ہو مجھ پر، اور میں یامین نہیں ایبک کے ہی روپ میں اس تک پہنچوں، اسے یامین کے روپ میں دھوکہ دیتا رہوں۔ اور اب جب کہ میرا مشن کامیاب ہونے والا تھا، میری بیگم صاحبہ نے ٹپک کر سارا کھیل بگاڑ دیا۔ یامین نے لمحے بھر کا وقفہ لیا۔ ابھی یہ آخری آپریشن پر جانے سے پہلے میں ارپتا کے ذریعے معلوم کروا چکا تھا کہ سریندر اصل میں ہے کس جگہ پر۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا ایک خفیہ موبائل پکڑنے اور اس کا ڈیٹا ہیک کرنے میں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ موبائل اور سم اس نے مجھ سے چھپا کر رکھے تھے، جس کے ذریعے وہ مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب میرا پلان یہ تھا کہ واپس آ کر 1-2 دن آرام کر کے پھر اپنی ٹیم کے ہمراہ سریندر کے اڈے پر جا کر دھاوا بولوں گا۔ یامین نے ایک بات ماہد کو بتائی، جو خود بھی ISI میں کام کرتا تھا، مگر ایجنٹ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ورکر کی حیثیت سے، اور یہ بات ان دونوں کے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ تو وہ کہاں ہے؟ ماہد نے ایک اور سوال کیا۔ آج کل وہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے قریب ایک قصبے میں چھپ کر وہاں کام کرتا ہے، مگر اس بات سے بے خبر ہے کہ ISI دنیا کے چپے چپے سے واقف ہے۔ وہ زمین کے اندر بھی چلا جائے، ہم اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ لائیں گے۔ یامین کے لہجے میں کاٹ تھی۔ اب تم کیا کرو گے یہ سب معاملہ خراب ہونے کے بعد؟ ابھی تو میں اسے صبح واپس لے جاؤں گا۔ تم جانتے ہو ہمارے پاس جو آوازیں بدلنے والی ڈیوائس ہے، میں نے ارپتا کی آواز کی ٹون سب اس ٹیپ پر ریکارڈ کر لیا۔ اب میں اسے تو چند دن بے ہوش رکھوں گا تاکہ یہ ابا کے گھر کا نقشہ نہ بتا دے، کیونکہ اس کے متعلق پتہ کروانے پر وہ جان جائیں گے کہ فرال کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور پھر فرال اسے یہ بھی بتا چکی ہے کہ وہ میری منگیتر ہے۔ شکر ہے یہ نہیں بتایا کہ میری بیوی ہے۔ یامین کی باتیں سن کر ماہد کو فرال پر شدید غصہ آ رہا تھا، لہٰذا اسے کچھ دن ہوش میں لانا ٹھیک نہیں۔ خیر میں اپنی آواز میں ریکارڈنگ کروں گا جس میں سریندر کو یہی بتاؤں گا کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ لڑکی مجھے کسی اور کے دھوکے میں لے گئی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ سب وہ ڈیوائس جب سریندر کو بتائیں گے تو میری آواز کی ٹون ارپتا کی آواز میں تبدیل کر کے بتائیں گے، اور پھر 2-3 دنوں میں ہم سریندر تک پہنچ جائیں گے۔ یامین نے اسے سارا لائحہ عمل بتایا۔ صحیح، یہ بہتر رہیں گے۔ خیر بیسٹ آف لک یار، میں کل ہی فرال کو یہاں لے آتا ہوں تاکہ وہ مزید کوئی ایشو نہ کرے۔ ماہد نے اسے یقین دہانی کروائی۔ تھینکس یار، یامین نے تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ کوئی پرابلم نہیں، اب تم ریلیکس ہو کر اپنا کام کرو۔
ماہد نے الوداعی کلمات کے بعد موبائل بند کر دیا۔ رات میں ارپتا کو وہیں بند کر کے اور اپنے 2 بندوں کو اس کی نگرانی پر مأمور کر کے یمین واپس گھر پہنچ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ دل میں دعا بھی مانگ رہا تھا کہ فرال جاگ رہی ہو تاکہ اس سے کل چچا کی طرف جانے کی بات آسانی سے کر سکے۔ گھر پہنچ کر کمرے میں داخل ہوا تو اسے جاگتا دیکھ کر پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ فرال کی خشمگی نظروں نے چند لمحے کو اس کی جانب دیکھا اور پھر واپس کتاب کی جانب مرکوز ہو گئی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ انہماک سے کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ یامین خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد کپڑے بدل کر واپس آیا، تب بھی وہ اسی انداز میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اب کی بار یامین کو دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ دیر اس کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے کے بعد آخر اسے متوجہ نہ پا کر یامین کو کہنا پڑا، سن رہی ہوں۔ فرال نے بیزار سے آواز میں بامشکل لب کشائی کی۔ نظریں اب بھی کتاب پر مرکوز تھی۔ یامین نے ہاتھ بڑھا کر کتاب لینی چاہی مگر فرال نے فوراً ہاتھ پیچھے کر کے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنے ہی بے چین تھے مجھ سے بات کرنے کے لیے تو جلدی آنا تھا۔ میری کہانی بہت اہم موڑ پر ہے، اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ یامین کو گھورنے کے بعد وہ اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ اور میری زندگی کا کہانی ابھی اہم موڑ پر ہے اور میں اسے کسی حماقت کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یامین نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ میری حماقت نہیں، آپ کی بے اعتمادی، فرال نے اس کی تصحیح کی۔ اس جعلی نکاح کے لیے آپ کو جو بھی حالات پیش آئے تھے آپ مجھے اعتماد میں لے کر بتا سکتے تھے۔ مجھے ہمیشہ میری متجسس طبیعت کی وجہ سے حوصلہ دینے والا آج اسی عادت پر مجھ سے خفا ہو رہا ہے۔ اگر مجھے عام لڑکیوں کی طرح ٹریٹ کرنا تھا تو پھر اتنا سب سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بھی عام سوچ والی لڑکی رہنے دیا ہوتا جو اپنے خامد کو کسی بات کے آگے چوں تک کرنے کی ہمت نہ کر سکتی۔ مجھے بہادر اور نڈر بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا ہے تو پھر اب شکوہ کس بات کا؟ فرال بھری بیٹھی تھی۔ میں آپ کی سب باتیں مانتا ہوں، شاید میں کسی اور حالات میں آپ کو سب کچھ بتا ہی دیتا مگر وہ سب بہت غلط وقت پر کھلا اور پھر آپ کی بے اعتباری۔ خیر میرے پاس ابھی وقت نہیں یہ سب ڈسکس کرنے کا۔ آپ نے ارپتا کو اغوا کر کے نہ صرف خود کو بلکہ مجھے بھی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا لیا۔ میں نے سوچا تھا آپریشن کر کے واپس آؤں گا تو آپ کو سب حقیقت بتا دوں گا مگر آپ تو پھر آپ ہو، صبر نہیں کیا۔ میں ہر بات مانتا ہوں فرال مگر انسان میں تھوڑا سا اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ کا متجسس ہونا مجھے ہمیشہ اچھا لگا لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ اپنی صلاحیت کو صحیح انداز میں استعمال میں لاؤ۔ لیکن خیر بات بڑھی تو بہت لمبی ہو جائے گی اور مجھے ابھی کل کے دن میں بہت سے کام نپٹانے کے لیے تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے۔ یامین اسے بہت کچھ سمجھانا چاہتا تھا مگر وقت نہیں تھا اور کبھی کبھی وقت حقیقت میں نہیں ہوتا اور پھر اس وقت کی قلت آدھی ادھوری باتیں اپنے پیچھے چھوڑ کر بہت سے پچھتاوے بنا دیتی ہیں۔ ہاں تو میں نے کون سا بیڈ میں کٹمل چھوڑے ہوئے، آپ سو جائیے۔ فرال نے برا سا منہ بنایا۔ میں تب تک آرام سے نہیں سو سکتا جب تک آپ کی حفاظت میرے لیے یقینی نہ ہو۔ یامین کی بات پر فرال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس کی بات کا مقصد سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس لڑکی کے ذریعے میں بہت بڑا گینگ پکڑنے والا ہوں اور اب آپ نے اس لڑکی کو حراست میں لے کر میرا سب کام خراب کروا دیا۔ میں اپنا کوئی بندہ ان کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہ وہی گروہ ہے جو پاشا کی پشت پناہی کر رہا تھا انڈیا میں موجود سرندر چیز کی مجھے بہت عرصے سے تلاش تھی۔ یامین کے انکشاف فرال کو حیران کیے دے رہے تھے۔ اوہ تو پھر؟ فرال نے کتاب بند کر سائڈ پر رکھی اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ پھر یہ کہ وہ میری اس فلیٹ کی نگرانی کروا رہا تھا جہاں سے آپ ارپتا کو لے کر نکلی تھی اور انہوں نے آپ کا پیچھا بھی کیا تھا۔ یامین کے بتانے پر اسے یاد آیا کہ ایک گاڑی اس دن اس کے تعاقب میں تھی مگر فرال کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کون ہے۔ ہاں مگر وہ انہیں دھوکہ دے کر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں اس دن کچھ لوگ میری گاڑی کے پیچھے لگے تھے، فرال نے جلدی سے بتایا۔ وہ سرندر کے ہی بندے تھے۔ یامین نے الفاظ پر زور دیا۔ اب کیا ہوگا؟ فرال اب کی بار تھوڑا اور پریشان ہوئی۔ اب یہ کہ وہ لوگ آپ کے تعاقب میں ہوں گے اور آپ کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ یامین کے لہجے کی نرماہٹ فرال کو ویسی ہی لگی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ سخت کی لہجہ اس وقت تھکا ہوا تو تھا ہی مگر فرال کے لیے آنچ دیتا ہوا تھا۔ تو میں تو گھر میں ہی ہوں، فرال نے جلدی سے کہا۔ نہیں یہ کافی نہیں کیونکہ اب آپ کا کوئی پتہ نہیں آپ کب نکل کھڑی ہوں۔ یامین نے اس کی بات کی نفی کی۔ ایسا نہیں ہوگا، فرال نے اسے یقین دلانا چاہا۔ میری جان میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ فرال کے چہرے پر آنے والی لٹ کو انگلی سے چھوتے اپنی بات پر زور دے کر بولا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ دن آپ چچا چچی کے ہاں رہ لو۔ یامین نے اسے لاہے عمل بتانے لگا۔ اف اللہ، امی کی زیر نگرانی مت بھیجیے، اس نے دہائی دی۔ جانتی تھی نہ کہ ماں نے تو کسی کی سننی نہیں اور اسے 7 پردوں میں چھپا لینا ہے۔ پلیز فرال،
تمام اختلافات اور ناراضگیاں اپنی جگہ، پھر بھی آپ جانتے ہو کہ آپ میرے لیے کیا ہو، اور آپ کو کوئی گزند پہنچے یہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ یامین نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ یامین کے پل میں تولا پل میں ماشا رویے نے فرحال کو بخلا دیا تھا، اسی لیے کل چچا آپ کو لینے آئیں گے۔ آپ نے خاموشی سے کچھ دنوں کے لیے ان کے ہاں چلے جانا ہے اور آپ نقاب کر کے جاؤ گی۔ اب مزید کوئی کیوں مت کرنا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ لوگ اب آپ کے تعاقب میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ میری کسی بھی کمزوری کو میرے سامنے نہ لائیں اور آپ میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ اتنے پریشان کن دنوں کے بعد آج دونوں یوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ یامین کا دل چاہ رہا تھا اسے کہیں چھپا دے، کوئی غلط ارادہ لیے نگاہ بھی اس کی جانب نہ اٹھے۔ اوکے میں چلی جاؤں گی۔ فرحال نے بنا چوچرا اس کی بات مان لی۔ اس بار وہ خاموشی سے موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی۔ وہ یامین کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہتی تھی، اس کا کام کبھی بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر انجانے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ تھینکس مائی ڈیئر، یامین نے تشکر سے اسے خود میں بھیجا، مگر ایک بات، فرحال جھجک کر اس سے تھوڑا سا دور ہٹی۔ اس میں ابھی تک اس حد تک پہ تو کلفی نہیں آئی تھی۔ جی میری جان، یامین کا میٹھا اور پیار بھرا لہجہ سننے کے لیے اسے لگتا تھا اس کے کان ترس گئے ہوں۔ آج پھر وہی محبت اس کے لہجے میں سموئی تو فرحال کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ ہمارے درمیان آئندہ عدم اعتمادی نہیں آئے گی۔ فرحال نے جیسے موقع کا فائدہ اٹھا کر سب صحیح کرنا چاہا۔ اس بارے میں ہم کچھ دنوں کے بعد بات کریں گے۔ یامین اپنا اچھا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فرحال کو ٹوک دیا۔ یہ کیا؟ یامین نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ پلیز، آج میں سکون سے آپ کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کتنے دنوں کی بے آرامی ہے جس کی تھکن آج میں آپ کے پاس رہ کر اتارنا چاہتا ہوں، اس لیے اس موضوع کو پھر کسی دن پر اٹھا رکھو۔ نہ جانے ابھی اور کتنے مور کے سر کرنا ہے اور کتنی راتیں جاگنا ہے، اس لیے آج مجھ پر تھوڑا سا رحم کھا کر اپنے اس موڈ کو برقرار رکھ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ پلیز۔ یامین کی عجیب سی خواہش کے آگے فرحال خاموش ہو گئی۔ یامین نے اٹھ کر لائٹ آف کی، بیڈ پر فرحال کے برابر لیٹ کر اس پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موند لی۔ فرحال نے بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی موجودگی کو بھرپور انداز میں محسوس کیا۔ اگلے دن 11 بجے کے قریب فرحال کے والد اسے لینے آئے۔ یامین گھر پر نہیں تھا، وہ صبح میں جلدی نکل گیا تھا۔ ارپیتا کو اپنے فلیٹ پر پہنچانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ماں کو بتا گیا تھا کہ چچا آ کر فرحال کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے جائیں گے۔ سمین کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فرحال بیگ تیار کر کے نیچے آئی۔ فی الحال تو وہ ایک ہفتے کا ہی سامان لے کر جا رہی تھی۔ یامین نے کہا تھا جب میں کال کروں گا تب واپس آ جانا۔ فرحال نے اچھا کہہ کر اپنی ایک ہفتے کی تیاری کر لی تھی۔ نیچے اتری تو زبیری صاحب سمین سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسے اترتا دیکھ کر بے اختیار بازو بھاگ کیے۔ کافی دنوں بعد اس سے ملے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اسے ساتھ لگایا۔ فرحال نے فقط سر ہلایا۔ اچھا بھابھی اب اجازت دیں، سمین سے مخاطب ہوئے۔ ارے چائے تو پی جائیں، سمین نے انہیں روکنا چاہا۔ نہیں بھابھی پھر صحیح، اپنے گھر والی بات ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، بس اسے گھر ڈراپ کر کے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے، انہوں نے عذر بتایا۔ چلے پھر تو آپ کو روکنا جائز نہیں، لیکن پھر جلد ہی آپ سب نے کھانے پر آنا ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے مان سے کہا۔ جی جی انشاءاللہ ضرور، انہوں نے فوراً حامی بھری۔ فرحال کا بیگ اٹھایا۔ چلیں بیٹا، انہوں نے فرحال سے پوچھا جو ایک جانب خاموش کھڑی تھی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ آگے بڑھ کر سمین سے ملے۔ جلدی واپس آنا، تمہارے بغیر گھر بہت اداس ہو جائے گا، اور میں بھی، محبت سے اسے ساتھ لگاتے انہوں نے محبت سے کہا۔ میں بھی، فرحال نے نم آنکھوں سے کہا۔ نہ جانے کیوں عجیب سی اداسی ہو رہی تھی، یا شاید وہ شادی کے بعد یوں پہلی بار میکے جا رہی تھی، جو بھی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بے چینی اور اداسی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے، بہن بھائیوں کے پاس، جہاں اس نے زندگی کے اتنے سال گزارے، آج انہی کے پاس جاتے ہوئے وہ اداس ہو رہی تھی۔ اپنی لا یعنی سوچوں کو جھٹک کر زبیری صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ اسی اسنا سمیت گاڑی میں بیٹھ کے چہرے کو پوری طرح نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی خاموش نگاہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر ڈالی۔ تھوڑے سے دنوں میں ہی یامین کی محبت سے دل بھر گیا تھا۔ اس کے گھر سے ہی دور جانے کا خیال سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ تو بالآخر میں بھی محبت میں مبتلا ہو گئی، خود سے مخاطب ہو کر نظر ونڈ اسکرین کی جانب موڑی۔ گاڑی چل پڑی۔ سارا راستہ زبیری صاحب اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے رہے، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی تھے کہ ایک ریڑھی والا قریب سے گزرا۔ ریڑھی سیبوں سے بھری پڑی تھی۔ زبیری صاحب نے گاڑی روک کر اس ریڑھی والے کو گزر جانے کا اشارہ کیا جو سڑک کراس کر رہا تھا۔ فرحال کا نہ جانے کیوں سیب کھانے کو دل کیا۔ سر باہر نکال کر اسے سیب کی قیمت پوچھی۔ باجی 100 روپے کا، بہت اچھے دانے والا ہے،
لڑکا اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ فرحال نے سر ہلا کر بیگ کھولا۔ ارے رکو بیٹا، میں دے دیتا ہوں۔ زبیری صاحب نے اسے پرس کھولتا دیکھ کر ٹوکا۔ ارے نہیں بابا، میرے پاس پیسے ہیں، میں لے لیتی ہوں۔ فرحال نے نقاب والا ہاتھ نیچے کرتے جلدی سے پیسے نکالے، اور یہی لمحہ اس کی تباہی کا تھا۔ ریڑھی والا یکدم ریڑھی چھوڑ کر ان کی گاڑی کی جانب آیا۔ دوسری جانب سے 2 اور آدمی ان کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے تھے، تینوں کے ہاتھ میں گنز تھی۔ باہر نکل، ان میں سے ایک کرخت آواز میں فرحال کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کے لیے کہنے لگا۔ کیا بات ہے؟ گاڑی چاہیے، پیسے چاہیے؟ میں دے دیتا ہوں۔ زبیری صاحب نے فرحال کا بازو تھام کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ چپ کر بڈھے، چل نکل چھوری، سنائی نہیں دیتا؟ وہ اور غصے سے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں دیتا ہوں، لڑکی کے بارے میں بات مت کرو۔ وہ غصے سے چلائے۔ ابے چپ کر، نہیں تو کھوپڑی میں گھسا دوں گا، ہمیں یہ لڑکی ہی چاہیے۔ وہ پھر سے غصے سے نہ صرف بولے بلکہ اب کی بار گن کا رخ زبیر صاحب کی ٹانگ کی جانب کر کے فائر کیا۔ بابا! فرحال چلائی۔ وہ اپنی اداس کیفیت کے سبب اپنی گن وہیں چھوڑ آئی تھی، نہیں تو اتنی آسانی سے ان تینوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ تو تم بھاگ جاؤ فرحال، زبیری صاحب نے تکلیف سے کہا، مگر اسی لمحے ان میں سے ایک نے فرحال کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ فرحال اس وقت نہتی سی، لہٰذا چپ چاپ باہر آ گئی۔ مضبوط اعصاب کی مالک نہ ہوتی تو اس خوفزدہ صورتحال سے بے ہوش ہو جاتی۔ زبیری صاحب کی تکلیف دیکھ کر اس نے فوری یہی فیصلہ کیا کہ کوئی بھی مزاحمت کیے بنا ان تینوں کی بات مان لے۔ اسے کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یمین کا خدشہ درست نکلا تھا۔ فرحال سے ذرا سی چوک ہو گئی اور وہیں وہ دھر لی گئی۔ فرحال نہیں، چھوڑو میری بیٹی کو۔ زبیری صاحب اسے ان تینوں کے ہمراہ دیکھ کر چلائے۔ بابا پلیز! فرحال نے التجا کرتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہاتھ جوڑ کر خاموش رہنے کا کہا۔ جنہوں نے ٹانگ میں گولی اتاری تھی انہیں سینے میں اتارتے کیا دیر لگنی تھی، اور فرحال اپنی وجہ سے اپنے باپ کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ تو چل آگے، بکواس کرنے دے بڈھے کو۔ ایک نے گن سے فرحال کو آگے بڑھنے کے لیے ٹھوکا دیا۔ وہ چپ چاپ چل پڑی۔ یمین کچھ دیر پہلے ہی ارپتا کو فلیٹ میں پہنچا کر اور نیند آور دوائی دے کر آفس کے لیے نکل رہا تھا کہ ماہد کا فون آ گیا۔ یمین! ماہد کی گھبرائی ہوئی آواز یمین کو کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خطرے کی گھنٹی کہیں قریب ہی بجی تھی۔ فرحال کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے، اب بابا کی ٹانگ پر گولی بھی ماری ہے، میں ان کو لے کر ہاسپٹل میں ہوں۔ ماہد کے الفاظ یمین کے پیروں تلے سے زمین نکال گیا۔ جس لیے وہ فرحال کو بچا رہا تھا وہی ہو گیا۔ اسے لگا وہ اپنے پورے قد سے گر جائے گا۔ ایسے درندہ صرف لوگ دشمنوں کا کیا حال کرتے ہیں وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کیسے اغوا ہوئی؟ یمین بڑی دقت سے بولا۔ ماہد نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ جب وہ لوگ فرحال کو لے گئے تب بابا مجھے کال کی، میں فوراً پہنچا۔ ہاں بابا، اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا جس میں لوگ اسے لے کر گئے۔ ماہد نے ساری صورتحال بتائی۔ ٹھیک ہے، وہ نمبر مجھے بھیجو، یمین نے فوراً کہا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ماہد کے گھر کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں موجود تھا۔ سائقہ پریشان حال بیٹھی رو جا رہی تھی۔ سمین اور زکا بھی پہنچ چکے تھے، گھر کے باقی افراد بھی موجود تھے۔ سمین سائقہ کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ فرحال بھی انہی تھی، اتنی پیاری ہی تھی یمین میری فرحال۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سائقہ بھاگتے ہوئے یمین کا بازو تھام کر سسکتے ہوئے بولی، آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں چچی۔ یمین نہیں جانتا تھا وہ کس دل سے انہیں تسلی دے رہا ہے، مگر ان لمحوں میں اس کی جانب سے ملنے والی ذرا سی بھی پریشانی سب کو کتنے بڑے غم سے دوچار کر سکتی تھی، اس بات سے یمین اچھے سے واقف تھا، اسی لیے سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ ماہد نے گاڑی کا نمبر بھجوا دیا تھا۔ یمین نے سب پولیس چوکیوں پر وہی نمبر بھجوا کر انہیں الرٹ کر دیا تھا۔ سب پریشان حال بیٹھے تھے سوائے یمین کے، جو خود مضبوط ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یمین کے لیے اس وقت اپنے اعصاب پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر اسے فی الحال ہر طرح کی جذباتیت کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ یمین نے اپنے باس کو فون ملایا۔ دوسری بیل پر ہی انہوں نے فون اٹھا لیا۔ سر، ایک پرسنل اور پروفیشنل ایشو آپس میں گڑبڑ ہو گئے۔ فون ملاتے ہی وہ باہر لان میں پہنچ چکا تھا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ سر باکر نے الجھ کر پوچھا۔ یہ وہی باس تھے جن کی اجازت سے اس نے ارپتا والے کیس کو اپنے ہی اندر میں کرنے کی حامی بھری تھی۔ انہوں نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ یمین نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں اس موقع پر شادی کی مبارک کیسے دوں؟ خیر تم فکر مت کرو، اب بھی جس حد تک جانا چاہو ضرور جاؤ، میں پوری طرح تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ سر میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یمین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ہاں ضرور۔ اجازت فوراً مل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ارپتا کے پاس موجود تھا۔ اسے انجیکشن لگایا تاکہ وہ بے ہوشی والی کیفیت سے باہر آئے۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔
15-20 منٹ بعد ہی وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اٹھو، یامین نے کرخت لہجے میں کہا۔ کون ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں یامین، زیادہ ڈرامے مت کرو، وہ چڑ کر بولا۔ کیا بات ہے؟ وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر تم ہوش میں نہیں آئے اور میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو پھر تمہاری لاش ہی یہاں پڑی ہوگی، یامین کے سرد اور سپاٹ لہجے میں اس سے سن کر دیا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ گھبرائی بولی۔ یہ وہ نرم کو یامین تو نہیں لگ رہا تھا، اس وقت بھنچے جبڑے اور آنکھوں میں خون لیے اس کے قریب بیڈ کے پاس کھڑا اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اگر تم اپنے حواسوں میں واپس نہ آئے تو یاد رکھنا میں ابھی کے ابھی تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، یامین نے اسے وارن کیا۔ ارپتا فوراً سے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ یامین کی رویہ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس قابل ہو نا کہ میری بات سن کر اس پر عمل کرو، یامین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ کافی حد تک اپنے حواسوں میں آنے کی کوشش کر چکی تھی۔ یامین ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ باس، چھوری آ گئی ہے۔ وہ جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے جیسے انتظار میں تھا، اندر آتے راجو کو دیکھ کر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ شاباش، کیسے اور کس طرح پکڑا اسے؟ اس نے تفاخر بھری نظروں سے اپنے بندے پر ڈالے۔ سر جی، آپ نے جس دن سے ہمیں اس لڑکی کے گھر کی نگرانی کا کہا تھا، ہم تب سے کر رہے تھے۔ آج میری ریڑھی کے پاس جو گاڑی رکی اس میں یہ لڑکی کسی بڈھے انسان کے ساتھ بیٹھی تھی جسے وہ بابا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے بندے کو مخصوص اشارہ کیا۔ جیسے وہ آئے ہم نے گاڑی پر دھاوا بول دیا۔ اس نے اور بڈھے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے بھی اسے سبق سکھایا۔ ایک گولی اس کی ٹانگ میں مار کر اسے اٹھنے سے مفلوج کر دیا اور لڑکی لے کر آ گئے۔ راجو نے الف سے یہ تک اپنی تمام کارکردگی بتائی۔ ویل ڈن، اس لڑکی کو باہر والے کوارٹر میں رکھو اور سخت قسم کی نگرانی کرو۔ سنا ہے کہ یہ لڑکی بھی بہت تیز ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو سمجھو ایبک نکل گیا۔ اس لڑکی کے ذریعے ہم ایبک تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسے اعلی کار بنا کر ایبک کو ہمارے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے۔ یہ مسلمان خود کو تو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں، مگر مسلمان عورتوں کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ لڑکی حاصل کرنی بہت ضروری تھی، اور اس ارپتا کا بھی خاص طور سے پتہ کرنا ہے۔ اس فون کال سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس سے کسی نے زبردستی کہلوایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ نہ جانے میری چھٹی حص کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ ISI کے ہاتھ لگ چکی ہے، اور یہ سب یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ISI کے ہاتھ چڑھ گئی پھر تو ہم سب گئے۔ یہاں سرندر نے انہیں شاباش دی، وہیں اس نے انہیں خبردار بھی کیا۔ جاؤ اور اسے لے جا کر ارپتا کے متعلق پوچھو، اگر نہیں بتاتی تو پھر میں اپنے طریقے سے پوچھوں گا۔ سرندر نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں راجو کے گڑبڑاتے چہرے پر ڈالی۔ جی باس، نمستے۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلا اور کوارٹر کی جانب بھاگا، جہاں وہ فرال کو پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ راجو ابھی اس کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اسے ارپتا کے نمبر سے فون آنے لگا۔ ہاں بھائی، کہاں ہو؟ سرندر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، ارپتا کی چہکتی آواز نے سرندر کو چونکایا۔ ہاں بتاؤ، وہ پرجوش ہوا۔ سمجھے آپ کا کام ہو گیا ہے، وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے ٹیڑھے بندے کو قابو کیا ہے، سیدھی طرح کیسے بتا دوں؟ آپ بس مجھے اپنے پاس بلانے کا انتظام جلد سے جلد کریے، میں اسے لے کر جلد ہی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ ارپتا نے شرط رکھی۔ ارپتا، میں سچ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور ہاں، میں نے ایک لڑکی پکڑی ہے جو تمہیں اغوا کر کے لے گئی تھی۔ اس نے تشدد تو نہیں کیا تم پر؟ نہیں تو میں بھون کر رکھ دوں گا اسے، سرندر نے دانت پیس کر کہا۔ ارے نہیں، وہ تو بے زہر ہے، وہ یامین نہیں، اس کی شاید کزن یا منگیتر ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا تھا مجھے۔ آپ اس پر تشدد مت کرنا، بلکہ اسے چھوڑ دیں، اس کا اس سب قصے سے کوئی تعلق نہیں۔ ارپتا کی بات پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آج ہی تمہارے یہاں تک پہنچنے کا انتظام کرواتا ہوں، تم وہاں سے نکلو، بارڈر پار کروانے کا انتظام میں کرواتا ہوں۔ اس نے فوراً سے اسے بلانے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں آنے کی تیاری کرتی ہوں، آپ میرے مال تیار رکھیے، وہ مانی خیزی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سرندر پھر سے ہنسا، اس کا مقصد پورے ہونے جا رہا تھا اور وہ کیوں کر نہ خوش ہوتا۔ ارپتا کا اشارہ جس جانب تھا وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کے قریب اس کے خاص بندے بیٹھے تھے۔ ہمارا کام ہو گیا، وہ جوش سے اس سب سے مخاطب ہو اور ساری گفتگو بتائی۔ تو سر، پھر اس لڑکی کا ہمیں کیا فائدہ؟ ان میں سے ایک بولا۔ اس لڑکی کو اتنا ہلکا مت لو، ابھی اسے پکڑے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا اور ایبک اتنی جلدی ارپتا کو مل بھی گیا۔ پچھلے 6 ماہ میں تو ایسی ویسی کامیاب کوشش نہیں کر سکی۔ اس لڑکی کا یقیناً کوئی بہت اہم تعلق ہے۔ خبردار رہو، ایبک کے روپ میں کہیں کوئی بڑی مصیبت ہم تک نہ پہنچ جائے۔ اپنے سب بندوں کو کہہ دو الرٹ رہیں۔
وہ شام تک یہاں پہنچ جائیں گے اور ہمیں اس تمام عرصے میں بہت چوکنا رہنا ہے، مگر یہ سب تدبیریں تب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ آسمان والا اپنی تدبیر کرتا ہے، اور ایسا ہی کچھ سرندر کے ساتھ ہونے والا تھا۔ راجو اس کوارٹر کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا جہاں فرال کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والے سکھ کو فرال نے ایک نظر دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ راجو نے اپنے سامنے موجود کم عمر فرال کو ہونا شام نظروں سے دیکھا۔ فرال کا سب سے بڑا قصور اس کا مسلمان ہونا تھا، اور دوسرا قصور آرپتا کو اغوا کرنا تھا جس میں راجو کی جان تھی۔ وہ آرپتا سے خاموش محبت کرتا تھا۔ یہ دونوں قصور معاف کیے جانے والوں میں سے نہیں تھے۔ فرال کالے کڑھائی والے سوٹ میں شال لپیٹے ادکھلے بالوں میں کہیں سے بھی پریشان یا اغوا شدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بے فکری سے چاروں جانب دیکھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کا جائزہ ہی لینے آئی ہو۔ کون ہو تم، اور آرپتا کو کہاں رکھا ہے؟ راجو کی دھاڑ پر اس نے ایک ناگوار نظر اس کی جانب کی۔ جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں تو مجھے اغوا کرنے کی وجہ؟ فرال کے سوال نے راجو کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ اسے یہ کوئی عام لڑکی معلوم نہیں ہوئی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو رو کر اب تک آسمان سر پر اٹھا چکی ہوتی، مگر یہ راجو بس سوچ کر رہ گیا۔ دیکھو، زیادہ ڈرامے مت کرو، تمہیں یہاں بکواس کرنے کے لیے نہیں لائے، سیدھی طرح بتاؤ آرپتا کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ فرال کے ہاتھ بندھے تھے، ورنہ اس دھاڑ پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ ضرور رکھ لیتی۔ تم باس ہو ان کے، جنہوں نے مجھے اغوا کیا ہے، ایک بار پھر پرسکون لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ راجو ناگواری سے بولا۔ مجھے اس سے یہ کہ میں بار بار سب کو ایک ہی سٹوری نہیں سناؤں گی۔ اپنے باس کو بلا، وہ جو کچھ پوچھے گا ایک ہی بار بتا دوں گی۔ فرال کے جوابات راجو کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ تمہیں تو اس سے پہلے کہ وہ فرال کی جانب بڑھ کر اسے کوئی نقصان پہنچاتا، کوئی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ پھولی سانسیں بحال کی۔ باس کہہ رہے ہیں ابھی اس سے کوئی پوچھ گچھ مت کرو، وہ خود ہی آ کر اس سے سوال جواب کریں گے۔ وہ جو کوئی تھا باس کا پیغام لایا، اور 9-2-11 ہو گیا۔ فرال نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر نظریں پھیر لیں۔ وہ غصے سے بل کھاتا نکل گیا۔ راجو کے جاتے ہی فرال نے ارد گرد کا اور بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایک طرف کاٹ کباڑ کے نیچے اسے ایک پتری دکھائی دی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اسے اپنی وجود سمیت اٹھا کر گرتے پڑتے قدموں سے اس پتری کے قریب پہنچی۔ اس کے قریب کرسی رکھ کر سانس بحال کیا، جو اس مشقت میں بری طرح پھول چکا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اسے یہ اطمینان تو تھا کہ جیسے ہی یامین کو معلوم ہوگا وہ آرام سے بیٹھے گا نہیں، مگر وہ کب تک یہاں پہنچ پاتا ہے وہ اس بات سے انجان تھی۔ تب تک اسے خود کو اس درندوں سے بچانے کے لیے کچھ تو ہاتھ پیر مارنے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون سا علاقہ ہے۔ اسے یہاں لاتے وقت وہ لوگ بے ہوش کر چکے تھے، مگر ان سب کے ہلیوں سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سرندر کے قبضے میں ہے۔ سب شکل سے ہندو ہی لگتے تھے، مگر وہ خود کو اتنی آسانی سے ان کا شکار بننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دل میں اللہ کے نام کا ورد کرتی رہی۔ نقاب ہٹانے والی غفلت سے اس سے انجانے میں ہوئی تھی۔ اس بار اس نے یامین کی بات کی نفی نہیں کی تھی، مگر انجانے میں اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی۔ مگر یہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ پاس کرتے ہی پاؤں سے جوتا اتار کر پاؤں میں اس نے اللہ کا نام لے کر پاؤں کی مدد سے اس تیز دھار پتری کو آہستہ آہستہ اپنے قریب کیا۔ پتری کو پھنسا کر پاؤں کو موڑ کر ہاتھوں کو جس حد تک آگے بڑھا سکتی تھی بڑھا کر پاؤں میں پھنسی پتری کو ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان تھام لیا۔ آہستہ آہستہ رسی کو اس پتری سے کاٹنا شروع کیا۔ ابھی 2 بل ہی کٹے تھے کہ اسے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ فوراً سے پہلے اپنا شغل روک دیا۔ دروازہ چرچرایا۔ عجیب سی حیت والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اونچا لمبا مگر موٹی جسامت کا حامل وہ شخص شاید سرندر ہی تھا۔ فرال نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، اور یہی اس کی خاصیت تھی۔ کسی بھی حال میں وہ بہت جلد ہاتھ پاؤں چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بس ایک آرپتا والے قصے میں جذبات پر قابو نہ رکھ پا سکی۔ بڑی جیدار ہے تو، اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے دائیں جانب پڑی کرسی فرال کے قریب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فرال نے خاموش رہنا مناسب سمجھا، بے تاثر چہرہ لیا۔ ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر فرال نے نظریں پھیر لیں۔ آرپتا کو کیوں اغوا کیا تھا؟ فرال کی بے نیازی دیکھ کر اس کے مسکراتے لب آپس میں پیوست ہوئے۔ حیران بھی ہوا ایسی بے خوف لڑکی کو دیکھ کر۔ اس لیے کہ وہ میرے منگیتر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، فرال نے سوچا سمجھا جواب دیا۔ کون؟ یامین تیرا منگیتر ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اور اسی وجہ سے اسے اغوا کیا تھا۔ خیر اغوا بھی نہیں کیا تھا، بس پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اب کی بار فرال نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ تجھے میرا انٹرویو لینے یہاں نہیں لے کر آیا، لہٰذا منہ بند کر کے بیٹھ، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دے۔ وہ بگڑ گیا۔ ایبک کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ اب کی بار جانتی نظروں سے اس نے فرال کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایبک کا نام سن کر اجنبی تاثرات بکھرے۔ ایبک؟ یہ کون حضرت ہے
چہرے پر کمال کے انجان تاثرات تھے۔ تیرا باپ ہے وہ، کوئی تو تعلق ہے تیرا اس کے ساتھ۔ اب کی بار وہ دھاڑا، یہ لڑکی اسے کوئی عام لڑکی معلوم نہیں ہوئی۔ سرندر کی تو صورت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، اور یہ اتنے آرام سے اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ نہیں، اپنے باپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور نام سے بھی واقف ہوں۔ ان کا نام ایبک نہیں، کہیں تمہارا باپ تو نہیں جس کے لیے اتنا بے چین نظر آ رہے ہو؟ فرحال کے جواب نے سرندر کو گویا آگ لگا دی۔ اتنا نڈر انداز! وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے ٹھوکر مارتا فرحال کی جانب بڑھا، اس کا چہرہ اپنی سخت گرفت میں لیا۔ تو اسی کی کوئی بندی ہے؟ اتنا نڈر انداز کسی عام لڑکی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں ایسے نڈر لوگوں سے ہمیں شکست دیں گے، ان کی بھول ہے۔ تجھے اور تیرے اس ایبک کو تو میں زندہ زمین میں گاڑوں گا، اور پھر تجھ سے پوچھوں گا کون سا ایبک؟ تجھے میں شام تک کا ٹائم دیتا ہوں، تو اچھی طرح اپنے ذہن پر زور دے اور مجھے بتا کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہے۔ نہیں تو میرے کتے بہت دنوں سے بھوکے ہیں، انہیں تم دونوں کے گوشت کے لیے میں نے بھوکا رکھا ہے۔ ایک ایک بوٹی سینکڑوں میں نوچ ڈالیں گے۔ اب تو سوچ لے، تو نے سچ بولنا ہے یا جھوٹ بول کر میرے کتوں کی خوراک بننا ہے؟ غصے سے اس کے چہرے کو جھٹکا دے کر چھوڑا۔ فرحال کو لگا اس کا چہرہ کسی آہنی گرفت نے تھام رکھا تھا۔ چہرے میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، مگر جو بکواس وہ کر چکا تھا اس کے آگے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ یامین کو گالی اس کے ملک کو گالی تھی اس نے، اور فرحال کے لیے یہ بات کسی بھی طرح برداشت کرنا نہایت تکلیف کا باعث بن رہی تھی، مگر اس وقت اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ ایک خونخوار نظر اس پر ڈال کر فرحال نے منہ ایک جانب کر کے نفرت سے تھوکا، اور اس نفرت میں کیا کچھ تھا وہ سرندر برداشت نہ کر سکا۔ ایک زوردار تھپڑ فرحال کے منہ پر مارا۔ فرحال نے اتنا غیر متوقع تھپڑ کھا کر بھی اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جمائے رکھا۔ فرحال کی آنکھوں میں ابھی بھی کوئی خوف نہیں تھا، دل میں درود شریف کا ورد تیز تر ہو چکا تھا۔ سرندر غصے سے پاگل ہو اٹھا، غصے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ تو اتنی نڈر کیسے ہے؟ تیرا سب غرور خاک میں ملا دوں گا۔ سرندر کی آنکھیں غصے سے ابھر رہی تھی۔ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں تم جیسوں سے خوف نہیں کھاتی۔ میرے رنگوں میں اس دھرتی کا لہو ہے، جس کی مٹی کے لیے تم جیسے درندوں نے ان کی عزتیں رون ڈالی، انہیں لہو لہان کر دیا، مگر تم جیسے درندوں کی کوئی حکمت عملی اس پاک دھرتی کو بننے سے روک نہ پائی۔ میں اسی پاک دھرتی کی بیٹی ہوں جس کی عافیہ آج بھی تم جیسے سفاکوں کے درمیان ہے، مگر وہ اپنے مذہب اور اپنی شناخت پر ڈٹی ہوئی ہے۔ تم جیسے درندے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جتنی صفاکی دکھانی ہے دکھا لو، میری چمڑی بھی ادھیڑ دو گے تو بھی میرا جواب یہی ہوگا کہ میں کسی ایبک کو نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس فخر سے وہ بولی وہ فخر سرندر کے ہاتھوں میں لرزش پیدا کر گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اب اپنے مرنے کا خوف نہیں۔ میرا اختتام ہوا بھی تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دیا۔ جو گولی میرے سینے میں اتارنی اتار دو، کھنجروں سے مارنا ہے تو بھی میں تیار ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سرندر کے ہوش اڑا رہا تھا، اسے بخلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں کوارٹر کا دروازہ بجا۔ سرندر کی نظر فرحال کے مسکراتے بے خوف چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کس چیز نے اتنا بے خوف کر دیا تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سرندر کو اپنی گھگی بننے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی دشمن عورت کو مارنے میں لمحوں کی دیر نہیں لگائی تھی۔ عورتوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی وہ کر چکا تھا، مگر پہلی بار کسی مسلمان عورت کو پکڑا تھا، اور وہ حیران تھا کہ عورت کا کوئی روح اتنا نڈر بھی ہو سکتا ہے۔ فرحال کے بال چھوڑ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ سر جی، کپور صاحب ہیں، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کا متحد دروازے پر کھڑا کسی فون کی اطلاع دے رہا تھا۔ چلو میں آ رہا ہوں۔ اسے بھیج کر وہ پھر فیال کی جانب پلٹا، جو دائیں جانب چہرہ موڑے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ میں تمہیں شام تک کا وقت دے رہا ہوں، یہ جو تم باتیں کر رہی ہو میرے تشدد کے آگے کھڑی نہیں رہ پاؤ گی۔ سرندر نے اسے پھر دھمکانا چاہا۔ اب کی بار فرحال نے ایک خاموش مگر چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ سرندر غصے سے مٹھیاں بھیج کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فرحال نے اپنے حواس بحال کر کے اب کی بار تیزی سے رسی کاٹنی شروع کی۔ 15 سے 20 منٹ کی مشقت کے بعد رسی کٹ گئی۔ فرحال نے ہاتھوں کو آگے کر کے آہستہ سے کلائیوں کو رسی سے آزاد کیا۔ اٹھ کر کوارٹر میں موجود کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دور دور تک خاموشی تھی، بے شمار درخت لگے ہوئے تھے۔ آہستہ سے بڑھ کر دروازے کی جانب گئی، ہولے سے اسے دھکیلا تو وہ مقفل ہی ملا۔ واپس کرسی پر بیٹھ کر نئے سرے سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگی۔ کاٹ کباڑ میں کچھ اوزار نظر آئے۔ یکدم اس کی آنکھیں چمکی۔ اوزاروں کو ہولے سے اٹھا کر کھڑکی کی جانب آ کر کھڑکی کی مضبوطی چیک کی، مگر وہ کافی خستہ حال دکھائی دی۔ پلاس اور ایک ٹیڑھی دہانے والا اوزار تھام کر آہستہ آہستہ کھڑکی کی جالی کو اس کے چوکھٹے سے ہٹانا شروع کیا، بالکل ویسے ہی جیسے یامین نے ایک بار اسے اسی کے باتھ روم کی کھڑکی کی جالی ہٹانے کا طریقہ بتایا تھا۔ یہ سب کرتے یامین شدت سے یاد آیا تھا۔
न चाहते हुए। 2 आंसू पलकों के बार तोड़कर बाहर आ ही गया। सर को झटक कर ज़हन को अपने काम पर मरकूज किया। आधे घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद फराल उस खिड़की की जाली को हटाने में कामयाब हो गई थी। आहिस्ता से उस जाली को पकड़कर नीचे रखा। टेढ़े दहाने वाला औजार और एक और तेज धार आला हाथ में पकड़कर वो कोई भी आवाज़ पैदा किए बगैर इस क्वार्टर से बाहर आए। क्वार्टर की दीवार के साथ साथ चलते हुए तेज़ी से आगे बढ़ी। बाएं जानिब से 2 बंदों की बातें करने की आवाज़ आई। वो दोनों यकीनन उसकी पहरादारी के लिए वहाँ खड़े किए गए थे। फराल आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके पीछे आई। सरसराहट पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, फराल ने दोनों हाथों में मौजूद थामे हुए औजारों के पे दर पे वार किए। वो दोनों इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न थे। गन निकालने की मौका भी न मिल सका और वो दोनों वहीं पर ढेर हो गए। यामीन अर्पिता को बता चुका था कि वो उसके यामीन के पीछे पड़ने वाले मकसद को अच्छी तरह जान चुका है। तुम्हारा बॉस सरिंदर है, जिसने तुम्हें मेरे पीछे इसीलिए लगाया कि वो मेरे ज़रिए ऐबक तक पहुँचे। यामीन की बात सुनकर अर्पिता का एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने यामीन को झुठलाना चाहा, मगर उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। अगर मेरी कज़न को कुछ हुआ तो मैं सरिंदर को नहीं छोड़ूंगा। इसका ऐबक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम्हें ऐबक चाहिए था, मैं उसे तुम्हारे पास लाने का कोई सबब निकालूंगा, मगर याद रखना, अगर मेरी कज़न को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। क्या वाकई तुम ऐबक को जानते हो? वो खुशी से बेहाल हुई। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम एक बार फिर सरिंदर को फ़ोन करके उससे टाइम लो। उसने अर्पिता को यकीन दिलाया। मैं आधे घंटे में ऐबक को यहाँ भेजता हूँ। यामीन तेज़ी से बाहर निकला, दरवाज़ा मुक़फ़िल करके चला गया। आधे घंटे बाद माहिद ऐबक को लिए उसके फ्लैट में खड़ा था। लंबे बाल, बड़ी सी घनी दाढ़ी और पुराने से कपड़े में मलबूस ग्रीन आंखों वाले ऐबक को देखकर पहले तो अर्पिता खौफज़दा हुई। मैं यामीन का दोस्त हूँ और ऐबक को लाया हूँ। यामीन किसी काम में मसरूफ़ था, वो आ नहीं सका, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है और तुम्हारे साथ उसे लेकर सरिंदर तक जाऊँगा। माहिद ने ऐबक के दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे। तुम सरिंदर से बात करोगे? यामीन का एक बंदा भी तुम्हारे साथ होगा, माहिद ने बेतासुर चेहरे से कहा। मैं बात करती हूँ। अर्पिता ने सरिंदर को फ़ोन किया। देखो अर्पिता, मुझे ये मामला इतना आसान नहीं लग रहा। तुम अकेली ऐबक को लेकर नहीं आ सकती क्या? गाड़ी में भेज दूंगा और फिर मेरा बंदा होगा और उस लड़की को हम बाहिफाजत बॉर्डर पर पहुंचा देंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ ऐबक चाहिए। वो मिल जाए तो इस लड़की का हमने अचार डालना है क्या? सरिंदर माहिद का सुनकर सख्त झुंझला है। बहुत ख़तरनाक इंसान लग रहा है। मैं अकेली उसे लेकर नहीं आ सकती। और फिर आपने खुद ही तो बताया था कि ऐबक को काबू करना कोई आसान काम नहीं। तो फिर मैं तो एक लड़की हूँ जो इतने मर्दों को कुछ नहीं समझता। मैं तो फिर उसके 2 थप्पड़ों की बात हुई। आप जब देखेंगे उसे तो खुद खौफ खा जाएंगे। इतना अजीब इंसान लगता है। अर्पिता ने खौफ से काम कर कहा। तुम जैसी चुंटी को बस बलों में होना चाहिए। एक वो है जिसे मैंने पकड़ रखा है। क्या जीदार लड़की है। सरिंदर अर्पिता के खौफज़दा होने पर सख्त बरहम हुआ। उनके पास क्या सबूत है कि जो बंदा वो भेज रहे हैं वही ऐबक है? सरिंदर ने एक और नुक्ता या एतराज़ उठाया। अर्पिता भी चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। ये बात तो ठीक थी, वो किसी भी बंदे को ऐबक बना देते। सरिंदर के पास क्या सबूत होता कि वही ऐबक है? पहले पूरी तरह कंफर्म करो कि वही ऐबक है, फिर ही मैं उसे यहाँ की सरहद पार करने दूंगा। सरिंदर ने मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, मैं कंफर्म करती हूँ। अर्पिता ने कुछ सोचकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन सुनते सुनते वो दूसरे कमरे में जा चुकी थी। तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि यही ऐबक है? फ़ोन हाथ में लहराते वो एक अदा से बोली। मगर वो नहीं जानते थे कि उस बात ऐबक यूँ भड़क जाएगा। माहिद की गिरफ्त से हाथ छुड़ाते मुफरे शेर की तरह वो अर्पिता के करीब आया। अपने चचंदर को बता दे, ऐबक गुमनाम दुनिया से लड़ जाने वाला है, मगर यहाँ बात उसके मुल्क के बंदों पर आ जाए तब वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और ना ही अपनी शनाख्त की। ग्रीन आंखें अर्पिता को ऐसे देख रही थी जैसे उसका खून चूस लेंगी। अर्पिता खौफ के मारे अपनी जगह मुंजमद थी, फटी फटी आंखों से ऐबक को देख रही थी। माही ने ऐबक का ID कार्ड निकाल कर दिखाया। अब यकीन है या फिर नादरा ऑफिस ले चलूं? माही ने बेजार लहजे में कहा। ठीक है ठीक है। वो भी खौफज़दा थी। माही ने ऐबक का बाजू खींच कर उसे पीछे किया। अगर उसके हाथ खुले होते? अर्पिता ने खौफ से झरझरी ली। फिर से सरिंदर को फ़ोन किया। वही ऐबक है, मैंने उसका ID कार्ड देखा है। अर्पिता की आवाज़ में अब भी लड़खड़ाहट थी। ठीक है, उसके ID कार्ड की तस्वीर लेकर अभी मुझे व्हाट्सएप करो। सरिंदर के कहने पर उसने वैसे ही किया। आधे घंटे बाद सरिंदर ने उन्हें आने का अंदिया दे दिया। मैं गाड़ी भेजूंगा, मेरा बंदा पहले उनकी पूरी तरह तलाशी लेगा, पर वो बैठेंगे। सरिंदर ने हदायत जारी की। ठीक है। अर्पिता ने फ़ोन बंद कर दिया। सरिंदर का बंदा आएगा, वही हमें लेकर जाएगा और पहले तुम लोगों की तलाशी होगी। उसने सरिंदर का पैगाम उन तक पहुंचाया। ऐबक के चेहरे पर बड़ी शरारती मुस्कुराहट उभरी जो फिर कहके में तब्दील हुई।
चूहा कहीं का। अर्पिता परेशान नज़रों से उसे देख रही थी, ऐसे जैसे वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो। फराल ने उन दोनों को बारी बारी टांगों से पकड़कर घसीट कर उसी क्वार्टर में बंद कर दिया। इन दोनों की गन्स उठाकर काबू की। फराल तेज़ी से दरख्तों की झुंड की जाने बढ़ रही थी। शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी। दरख्तों में एक ऐसी जगह पर वो पहुंच चुकी थी जहां वो बासानी छुप गई थी, मगर इर्द गिर्द कुछ भी देखने से कासिर थी। कुछ सोचकर अब की बार वो दरख्तों के ऊपर चढ़ने लगे। एक दरख्त के सबसे ऊपरी हिस्से की जानिब शाखों पर बैठकर सांस बहाल करने लगी। अब वो ऐसी जगह बैठी थी जहाँ वो चारों जानिब आसानी से देख सकती थी, मगर उसे कोई भी देखने से कासिर था। अभी उसे वहाँ बैठे ज़्यादा देर न गुजरी थी कि एक जानिब से एक जीप आती दिखाई दी। रिहायशी हिस्से की जानिब भी उसकी नज़र थी। वो जीप उस क्वार्टर के कुछ दूर जाकर रुकी जहाँ उन्होंने फराल को बंद किया था। जैसे ही जीप से लोग उतरे, अर्पिता और माहिद को देखकर वो हैरान हो गए। इन दोनों के साथ लंबे बिखरे बालों वाला अजीब सी शक्ल, वो सूरत का एक शख्स था। फराल उस शख्स को नहीं जानती थी, मगर वो हैरान थी कि माहिद ने उस शख्स को बाजू से क्यों थाम रखा था, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। जैसे ही वो तीनों आकर खड़े हुए, सुरेंद्र रिहायशी हिस्से की जानिब से कुछ आदमियों के हमरा उनकी जानिब बढ़ रहा था। वेल डन। ताली बजाता वो अर्पिता की जानिब दाखिल हुआ। थैंक यू, वो एक अदा से झुककर सर को रंजिश बजा लाई। फराल को इतनी दूर से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तुम्हारा बंदा ले आया हूँ, जिस लड़की को तुमने पकड़ा था उसे मेरे हवाले कर दो। माहिद ने टोक बात की। कर देते हैं, इतनी जल्दी क्या है, अभी हम उससे तो अपने बदले निकाल ले। वो एक हाथ से माहिद को खामोश करवाता ऐबक की जानिब बढ़ा। तो तू है ऐबक? अब उसका रुख मुकम्मल तौर पर ऐबक की जानिब था। हाँ मैं हूँ ऐबक, तुम्हारी मौत। ऐबक के जवाब पर सुरेंद्र ने ज़ोरदार कहका लगाया। यूं इन शिकंजों में कैद होकर भी तेरा गुरूर नहीं टूटा? सुरेंद्र ने शोला बार निगाहों से उसकी जानिब देखा। मेरा ये गुरूर कभी नहीं टूटेगा। ये गुरूर मुझे मेरे वतन ने दिया है। हाँ, वही वतन जिसकी सरहद पार करके तो यहाँ मेरे कब्ज़े में आ भी गया। अब तेरा वतन कहाँ गया? हाँ बोल, सुरेंद्र ने शाने चकाते हुए कहा। वहाँ तेरी चिता को आग लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं। सुरेंद्र ने उसके जवाब पर बुफर कर उसे मुक्का मारा। इतना भारी मुक्का खाने के बाद भी ऐबक के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट थी। तुम थक जाओगे, हाँप जाओगे। ऐबक मुसलसल उसे चिढ़ा रहा था। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। वो गुस्से से दौड़ा। अभी तो मुलाकात हुई है, अभी तो इस बकवास का आगाज़ हुआ है, अभी से घबरा गए। ऐबक ने फिर से जताती नज़रें उसके चेहरे पर डाली। इसे अंदर लेकर जाओ और इसके जिस्म से कपड़े उतार कर इसके जिस्म के हर हिस्से को जला दो। ऐबक ने अपने मतहतों को हुक्म दिया। फराल को न जाने कि उस शख्स की चाल में यामीन का शक हुआ। एकदम धमाका हुआ। ऐबक, इससे पहले कि सुरेंद्र के बंदे यामीन को लेकर अंदर की जानिब बढ़ते, फराल ने जो गन सुरेंद्र के बंदों को मार डालने के बाद अपने पास रखे थे, इनमें से एक लेकर उसके बंदों का निशाना बांधा। यामीन की जानिब बढ़ते हुए हाथ पर सबसे पहले फराल ने फायर किया और इस बंदे के सीने का निशाना लेकर गोली चलाई, और एक नहीं यक बैग 3 गोलियों ने सुरेंद्र के 3 बंदों को मौत के घाट उतार दिया। सब चौंके। सुरेंद्र चीखने लगा। कौन है ये? कौन है ये दरख्तों की जानिब? कमीनी औरत, तू इनके साथ मिली हुई है? सुरेंद्र ने अर्पिता को बालों से पकड़कर खींचा। माहिद इतनी देर में यामीन के हाथ खोल चुका था। फिजा यकदम हेलीकॉप्टर की आवाज़ें गूंजने लगी। तर तर गोलियां चलनी शुरू हुई। फराल दरख्तों से नीचे उतरकर इन लोगों की जानिब भागी। माहिर ने गिरने वालों में से एक की गन लेकर सुरेंद्र के बंदों पर फायरिंग शुरू की, जो रिहायशी हिस्से से बाहर आना शुरू हो चुके थे। सब हथियारों से लेस थे, मगर ऊपर से बचने वाली गोलियों ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। ऐबक ने एक जानिब से भागती हुई फराल को देखा। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। करीब ठहरकर गौर से यामीन को देखा। वो तो कोई और ही था। यामीन, वो ज़ेरे लब बोली। भागो यहाँ से। यामीन ने बामुश्किल नज़र हटाकर उसे एक जानिब भागने का इशारा किया। हेलीकॉप्टर से अब की बार बमबारी शुरू हो चुकी थी। लम्हों में वह खंडर बन चुका था। यामीन ने सुरेंद्र को भागने का कोई भी मौका नहीं दिया था। वो उसे जिंदा सलामत वहाँ से ले जाकर सज़ा दिलवाना चाहता था, और अपनी इसी कोशिश में वो कामयाब रहा था। जिस लम्हे वो ऐबक के रूप में अर्पिता के पास आया, उसी ही देर में उसने अपने बॉस से बात करके इस इलाके में हेलीकॉप्टर ले जाने की इजाज़त मांगी। वो जान गया था कि उसकी तलाशी होगी, और वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जा सकता था। निहत्ते वो उसके बंदों से ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता था, और ज़मीनी रास्तों से वो किसी को अपने हमरा ले जा नहीं सकता था। लिहाजा उसने फ़ज़ाई मदद का कहा, मगर वो ये नहीं जानता था कि ज़मीनी मदद अल्लाह ने उसके लिए पहले से तैयार कर रखी थी। फराल की सूरत। रात के साए गहरे होने से पहले वो सब अपने वतन में खड़े थे। रात के 2 बज रहे थे। फराल सुकून से सो रही थी। उसके अगवा होने के बाद ये सब जो
اس پر گزرا تھا وہ سب یامین چھپا گیا تھا۔ بس سب ہی یہ جانتے تھے کہ ماہد اور یامین اسے بازیاب کروایا، کہاں سے اور کیسے۔ اس سب کے لیے انہوں نے فرحال کو کسی کو بھی سختی سے بتانے سے منع کیا تھا۔ فرحال خود بھی اس حد تک خطرناک صورتحال گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی ان دونوں کے ISI میں ہونے کو۔ سائقہ نے اس سب معاملے کے بعد چند دنوں سے اپنے پاس روک لیا تھا۔ 4 دن ہو چکے تھے یامین کی فرحال سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر رات کے اس پہر وہ خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پایا۔ اس کے باتھ روم کی کھڑکی کی جالی اتار کر رات کے 2 بجے وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یوں چھپ چھپ کر ملنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، اسی لیے سیدھے طریقے سے اس کے کمرے میں آنے کے بجائے وہ رات کے اس پہر آیا تھا۔ فرحال کے قریب بیٹھ کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کے اس کے خوابدیدہ وجود کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر جھک کر پیار کی نشانی اس کے ماتھے پر چھوڑی۔ فرحال کسمسائی، ذرا سی آنکھیں کھول کر جو ہی سامنے دیکھا چینخ نکلتے نکلتے رہ گئے۔ اس چینخ کا گلا یامین نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا۔ کیا کر رہی ہو؟ یامین نے گھر کا آپ کہاں سے آ گئی اس وقت؟ فرحال نے اڑے ہوئے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے راستے سے۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے یامین نے مزے سے کہا۔ کیوں آئے ہیں جب آپ کو مجھ پر کوئی اعتبار نہیں؟ فرحال کو یکدم اپنی ناراضگی یاد آئی۔ اعتبار آپ کو نہیں، اب مجھے نہیں۔ شادی کی پہلی رات اتنی بے اعتباری دکھائی۔ فرحال میں نے آپ کو بتا ہی دینا تھا، مگر ایک طریقے سے مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھ پر اعتبار نہیں آیا۔ کسی لڑکی کی اتنی سی بکواس سن کر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مجھ پر دفع عائد کر دی۔ یامین لگتا تھا آج سب الجھے سرے سلجھانے آیا تھا۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ میرا خیال تھا کہ اب ہم اتنے کلوز ہو چکے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی راز نہیں، مگر میں غلط تھی۔ فرحال نے بھی اپنے دل کی باتیں بتانی شروع کی۔ پھر وہی بات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے پوزیسو نہ ہو، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن فرحال محبت گنجائش دیتی ہے خامیوں کو سدھارنے کی۔ جہاں محبت گنجائش نہیں دیتی وہاں وہ صرف دھونس ہوتی ہے، اور دھونس ہمیشہ بے لچک ہوتی ہے۔ اسی لیے رشتے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ محبتیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ محبت میں لچک نہ ہو تو وہ صرف وقتی کشش ہوتی ہے۔ فرحال میں نے آپ سے محبت میں ہمیشہ مارجن رکھا۔ ہاں، مگر میں نے آپ کے جس تجسس کو بڑھاوا دیا، اس سے بعد میں نے خود اریٹیٹ ہوا، مگر وہ بھی صرف اسی لیے کہ میں آپ کی ریاکشن دیکھ کر بےحد پریشان ہوا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری کچھ بھی سنے بنا مجھ سے اپنا رشتہ تک ختم کرنے کی بات کرو گی، اور جو میری ہر سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ فرحال خاموش بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاید غلطی ہم دونوں سے ہوئی۔ آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے بے حد امیدیں باندھ لی، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ فرحال نے سچے اور صاف دل سے اپنی غلطی کا موازنہ کیا۔ میں نے اس دن بھی نقاب جان بوجھ کر نہیں گرایا تھا، بخلاہٹ میں گر گیا تھا۔ فرحال نے ایک اور غلطی کی اور صفائی دی۔ مجھے امید ہے اب ہم دونوں اپنے رشتے کو اعتدال کے ساتھ نبھائیں گے۔ یامین نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ فرحال نے خولے سے مسکرا کر کہا۔ اف، شکر۔ یامین نے یکدم اس کے ہاتھ چھوڑے اور بیڈ پر دونوں ہاتھ پھیلا کر لیٹ گیا۔ اب آپ جس راستے سے آئے ہیں اسی سے واپس چلے جائیے، اور کل سیدھے راستے سے مجھے لینے آنا۔ فرحال نے اسے پھیلتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ یار، اب اتنی مشقت کر کے آیا ہوں، پلیز آج رات یہیں سونے دو، ویسے بھی اکیلے کمرے میں مجھے اب نیند نہیں آتی۔ یامین نے بیچارگی سی شکل بنائی۔ یہ اماں سے مجھے یہاں کچھ دن رکھنے کی حامی بڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ فرحال نے اسے پھر چڑھایا۔ میں آہد کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، صبح سب کو سنبھال لینا۔ یامین نے موبائل جیب سے نکالا۔ فرحال تیزی سے اس کے ہاتھ اچک لیا۔ جی نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سوچے گا وہ؟ فرحال نے اسے گورا۔ نہیں سوچتا وہ، اسے پتہ ہے میں آپ کے لیے کتنا اتالا رہتا ہوں۔ یامین نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے موبائل لینا چاہا۔ یا اللہ، آپ میرے متعلق فیلنگز میرے بھائی کو بتاتے ہیں؟ فرحال کا منہ کھل گیا۔ نہیں تو کیا چچا کو بتایا کروں؟ یامین نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ میرا بھائی ہے۔ فرحال نے اسے شرم دلانا چاہی۔ وہ آپ کے اور میرے رشتے سے پہلے میرا دوست تھا۔ یامین نے اسے یاد کروایا۔ ویسے بھی آپ کون سا میری گرل فرینڈ ہو جو اسے ٹینشن ہوتی؟ یامین نے مزے سے کہا۔ گرل فرینڈ کیوں ہونے لگی؟ میں آپ کی بیوی ہوں بس۔ فرحال نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ لوگوں کی گرل فرینڈز اس سے کہیں زیادہ آگے تک تعلقات بنا چکی ہوتی ہیں جتنا آپ نے میری بیوی ہو کر ابھی تک مجھ سے نہیں بنائے۔ فرحال جان گئی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ ایک تو آپ کی فضول باتیں، اچھی بھلی سو رہی تھی، آ کر نیند خراب کر دی۔ اس کی کچھ بولتی گہری آنکھوں سے نظریں چرا کر تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ فرحال، یامین کا پکارنے کا انداز اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ شاید آپ کو اس حد تک لے جانے میں میرا بہت زیادہ قصور تھا۔ آپ کے شوق کو ہوا دے کر پھر اسے دبانے کی غلطی کی۔ یامین اب تک انہیں باتوں کے زیر اثر تھا۔
چھوڑ دیں یامین، بس انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات اس کو سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور شاید یہ سب تکلیفیں اسی لیے آئی کہ کچھ سبق میں سیکھوں، کچھ آپ، اور پھر انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، ہر نئی خطا اسے ایک نئے تجربے سے دوچار کرتی ہے۔ بس یہ سب بھی زندگی کا ایک تجربہ تھا، اور واقعی کئی دفعہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، مگر اس کچھ نہیں نے بھی ہمارے لیے کچھ سبق کہیں رکھا ہوتا ہے۔ فرال اور یامین کی غلط فہمیوں نے بھی انہیں سبق سکھایا، ایک کو اعتبار کرنے کا اور ایک کو اعتبار میں توازن قائم کرنے کا۔